हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्केरी टॉक्स। हमारे चैनल स्केरी टॉक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप भी अपने साथ पेश आए गए किसी हादसे की स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल पर हमें भेजकर। तो चलिए सुनते हैं आज की इस वीडियो में खूनी गुड़िया की नाकाबिले यकीन कहानी। एक बूढ़ा आदमी बाज़ार में खिलौनों का ठेला लगाता था। वो बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करता था। वो सुबह से शाम तक उस ठेले पर बैठकर खिलौने बेचता और फिर रात को घर चला जाता था। आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो आज शाम जल्दी ही घर जा रहा था। उसके घर जाने के रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता था, जिसके अंदर से गुजरकर उसका घर आता था। आज वो जब घर जाने के लिए उस कब्रिस्तान में से गुजर रहा था तो उसकी नज़र एक कब्र पर पड़ी जिस पर एक गुड़िया पड़ी हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कब्र की जानिब चल पड़ा। उसने कब्र पर पड़ी हुई गुड़िया को उठा लिया। जब उसने कब्र पर पड़ी हुई गुड़िया को उठाया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि गुड़िया के जिस्म में जगह जगह सुइयां गड़ी हुई थीं। उस कब्रिस्तान के बाहर कुछ बच्चे भी खेल रहे थे। उसने सोचा कि शायद ये गुड़िया उन बच्चों में से किसी की होगी। वो उस गुड़िया को लेकर उन बच्चों के पास चला गया और पूछने लगा कि ये गुड़िया किसकी है। बच्चे उस गुड़िया को देखने लगे और कहने लगे कि ये हमारी नहीं है। वो हैरान हुआ कि कब्रिस्तान पर यह इतनी खूबसूरत गुड़िया जिस पर सुइयां लगी हुई हैं कौन छोड़कर चला गया है। उसने सोचा कि क्यों ना मैं ही इस गुड़िया को अपने घर ले जाऊं और अपने ठेले पर फ़रोख्त करने के लिए रख दूं। उसने घर पहुंचते ही सबसे पहले उस गुड़िया से सारी सुइयां बाहर निकाली। फिर उस गुड़िया को एक कपड़े से साफ़ किया। उसने जब गुड़िया को साफ़ किया तो वो बिल्कुल नई लगने लगी। उसने उस गुड़िया को एक डब्बे में रख दिया और अगले दिन उसे अपने ठेले पर रखकर बाज़ार ले गया। ज़ुबैर अपनी बीवी बच्चों के साथ लाहौर में रहता था। उसकी बाज़ार में कपड़ों की दुकान थी। ज़ुबैर सुबह काम पर आता और शाम को घर वापस चला जाता था। लेकिन आज जब वो घर आया तो उसकी 6 साल की बेटी रोती हुई उसके पास आई और कहने लगी, बाबा मुझे गुड़िया लेनी है। ज़ुबैर की एक ही बेटी थी जो उसे बहुत प्यारी थी और वो उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करता था। आज जब उसकी बेटी रोते हुए उसके पास आई और कहने लगी कि मुझे गुड़िया लेनी है तो उसे कहने लगा, सारा बेटा इसमें रोने वाली क्या बात है। कल हम बाज़ार जाएंगे और जो गुड़िया तुम्हें पसंद आई तुम ले लेना। अगली सुबह वो दोनों बाप बेटी बाज़ार गए। ज़ुबैर अपनी बेटी को बहुत सी खिलौनों की दुकान पर लेकर गया, लेकिन उसे कहीं भी कोई गुड़िया पसंद ना आई। अब वो किसी और दुकान पर जा रहे थे कि उसकी बेटी की नज़र किसी ठेले पर पड़ी जहां उसे एक बहुत ही प्यारी गुड़िया नज़र आई। उसने अपने अब्बू से कहा कि मैंने वो वाली गुड़िया लेनी है। उसके अब्बू जल्दी से उस ठेले के पास गए और वो गुड़िया ख़रीद ली। गुड़िया ख़रीद कर वो दोनों वापस घर चले गए। सारा बहुत खुश थी क्योंकि उसे बहुत ही प्यारी गुड़िया मिल गई थी। उसके पड़ोस में कोई भी बच्चा नहीं था जिसके साथ वो खेलती। वो अपने कमरे में जब गुड़िया के साथ खेल रही थी तो उसे लगा जैसे गुड़िया बोल रही है। उसने सोचा भला गुड़िया कैसे बोल सकती है। उसने अपना वहम समझा और दोबारा खेल में मगन हो गई। कुछ देर बाद उसे दोबारा से गुड़िया के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। जब उसने गुड़िया की तरफ देखा तो वो सच में बोल रही थी। पहले तो वो गुड़िया को बोलते हुए देखकर डर गई, मगर फिर जब वो हिम्मत करके गुड़िया के पास गई तो गुड़िया उससे कहने लगी, तुम मुझसे दोस्ती कर लो लेकिन तुम मेरे बोलने के बारे में किसी को भी मत बताना। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे बोलने के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। तुम मुझे ये बताओ कि हम कौन सा खेल खेलें। अब वो सारा सारा दिन गुड़ियों के साथ खेलती रहती। ना वो अपना खाना ठीक से खाती और ना ही किसी और को वक्त दिया करती। एक दिन उसकी अम्मी उसको खाना खिलाने के लिए उसके कमरे की तरफ गईं तो उनको उसके कमरे से अपनी बेटी के अलावा भी किसी और के बोलने की आवाज़ें सुनाई दी। वो बहुत परेशान हो गई। जब उसकी अम्मी कमरे में गईं तो उन्हें वहाँ अपनी बेटी के अलावा और कोई भी नज़र ना आया। उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि बेटा आप किससे बातें कर रही थी।
ماما، کمرے میں میرے اور میری گڑیا کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے، میں تو کسی سے باتیں نہیں کر رہی تھی۔ اس کی امی نے سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہے اور وہاں سے چلی گئی۔ اب اس کی امی جب بھی اس کے کمرے کے پاس سے گزرتی تو انہیں اپنی بیٹی کے ساتھ کسی اور کے ہونے کا بھی احساس ہوتا۔ اس کی امی کو یقین ہو گیا کہ کمرے میں ان کی بیٹی کے علاوہ کوئی اور بھی ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی۔ میں جب بھی کمرے کے باہر سے گزرتی ہوں تو مجھے اپنی بیٹی کے علاوہ کسی اور کی بھی بولنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور اس کے کمرے میں اس کے علاوہ کسی اور کی موجودگی کا بھی احساس ہوتا ہے، لیکن جب میں اس کے کمرے میں جاتی ہوں تو وہاں اس کے اور اس گڑیا کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، میں اس سے پوچھوں گا کہ کون ہے تمہارے کمرے میں جس سے تم باتیں کرتی ہو۔ یہ سن کر سارا کی امی کہنے لگیں کہ میں نے پوچھا تھا، مگر وہ کہنے لگی کہ ماما، یہاں میرے اور گڑیا کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ چلو تم فکر نہ کرو، صبح اس سے بات کرتے ہیں۔ صبح ہوئی تو سارا کی امی اور ابو ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تبھی سارا کے ابو نے پوچھا، سارا نہیں اٹھی؟ تو اس کی امی کہنے لگی، نہیں، ابھی تو نہیں اٹھی، میں اس کے کمرے میں جا کر دیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس کی امی سارا کے کمرے میں پہنچی تو دیکھا کہ سارا سوئی ہوئی تھی۔ اس کو اٹھانے کے لیے جب اس کی امی نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو محسوس کیا کہ سارا کو بہت تیز بخار تھا۔ اس کے ابو جلدی سے اسے ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹر نے بخار چیک کیا اور چیک کرنے کے بعد کہا کہ اس کے ٹیسٹ وغیرہ کرنے ہوں گے۔ اس کا بخار کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، تو اسے ڈرپس لگانی پڑی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ڈاکٹر اس کی ڈرپ اتارنے کے لیے گئے تو ڈرپ اتارتے وقت پہلے تو سارا زور زور سے رونے لگی، پھر اچانک سے بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے سارا کے منہ پر پانی کا چھڑکاؤ کیا تو سارا ہوش میں آ کر پھر سے رونے لگی اور پھر دوبارہ سے بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے پھر سے سارا کے منہ پر پانی کا چھڑکاؤ کیا تو وہ ہوش میں آئی اور چیخ کر بولنے لگی کہ یہ مجھے مار دے گی، یہ میری دوست نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے پھر سے اس کے منہ پر چھڑکاؤ کیا مگر اس بار وہ ہوش میں نہ آئی۔ 6 گھنٹے گزر گئے لیکن ابھی تک سارا کو ہوش نہ آیا۔ آخر کار اس کو ہوش آیا اور وہ پھر سے چیخنے لگی کہ یہ گڑیا میری دوست نہیں ہے، یہ مجھے مار دے گی، مجھے اس گڑیا سے بچا لو۔ اس کے ابو بھاگ کر اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم تمہارے پاس ہی ہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ وہ پھر سے روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے کوئی گڑیا نہیں چاہیے، اس کو کہیں باہر پھینک دیں۔ اب تک باقی رشتہ دار بھی ہاسپٹل پہنچ چکے تھے اور سب اس کے لیے دعا کر رہے تھے۔ سارا کی حالت دیکھ کر اس کے چاچو نے اس کے ابو کو مشورہ دیا کہ سارا کو کسی عامل کے پاس لے جانا چاہیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس پر کسی ہوائی وجود کا اثر ہو گیا ہے۔ پھر ابو چاچو سے کہنے لگے کہ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ اس کو کسی عامل کے پاس ہی لے کر جانا چاہیے، لیکن اس سے پہلے مجھے گھر سے ہو کر آنا ہوگا۔ لیکن بھائی جان، آپ گھر کیا کرنے جانا چاہتے ہیں؟ مجھے گھر جا کر سارا کی گڑیا کو کہیں دور پھینکنا ہوگا، جو میری بچی کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہی ہے۔ پھر اس کے ابو نے ساری بات چاچو کو بتائی کہ جب سے میں نے اس کو گڑیا لا کر دی ہے تب سے وہ بے چین ہے اور اس کے کمرے میں سے اس کے علاوہ بھی کسی کی آوازیں آیا کرتی تھیں اور کسی کی موجودگی کا احساس بھی ہوتا تھا۔ یہ سن کر سارا کے چاچو نے سارا کے ابو کو گھر جانے سے روک دیا اور کہا کہ ہم پہلے عامل کے پاس جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہاں اس گڑیا کی ضرورت بھی ہو۔ سارا کے ابو اور چاچو دونوں سارا کو لے کر عامل کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے سارا کے ساتھ ہونے والے تمام واقعات عامل کو بتائے تو وہ کہنے لگا کہ جب تم اس بچی کو میرے پاس لے کر آئے تھے تو میں تبھی سمجھ گیا تھا کہ اس بچی پر کوئی ہوائی چیز مسلط ہے۔ اور گڑیا کہاں ہے؟ وہ تو گھر پر ہے، تو جلدی جاؤ اور اسے لے کر آؤ، تبھی اپنا عمل شروع کر سکوں گا میں۔ سارا کے ابو فوراً سے گھر گئے اور انہوں نے اس گڑیا کو ڈھونڈنا شروع کیا تو سارے گھر میں دیکھ لیا مگر کہیں نہیں ملی۔ وہ عامل کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ صبح جب ہم گھر سے نکلے تھے تو گڑیا گھر پر ہی موجود تھی، لیکن اب میں نے سارے گھر میں ڈھونڈ لیا مگر وہ گڑیا کہیں نہیں مل رہی۔ یہ سن کر عامل کہنے لگا کہ اب تم گھر جاؤ اور جب تمہیں گڑیا مل جائے تو میرے پاس دوبارہ آنا۔ وہ دونوں سارا کو لے کر گھر پہنچے اور یہ دیکھ کر حیران ہی رہ گئے کہ سامنے ٹیبل پر گڑیا پڑی ہے۔ سارا کے ابو نے فوراً سے گڑیا کو اٹھایا اور سارا کے چاچو نے سارا کو، اور وہ دونوں واپس عامل کے پاس چلے گئے۔ جب وہ عامل کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگا کہ گڑیا مل گئی ہے۔
سارا کے ابو کہنے لگے جی ہاں مل گئی ہے۔ انہوں نے جلدی سے گڑیا عامل کو دی۔ عامل گڑیا کو دیکھتے ہی کہنے لگا کہ اس گڑیا پر تو کالا جادو کیا گیا ہے اور اس پر تو بہت سے جنات بھی ہیں کسی کو مارنے کے لیے۔ عامل نے سارا کے ابو سے پوچھا کہ تم نے یہ گڑیا کہاں سے خریدی ہے؟ اس کے ابو کہنے لگے کہ میری دکان سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک آدمی کھلونوں کا ٹھیلا لگاتا ہے، اسی سے یہ گڑیا لی ہے۔ عامل ان سے کہنے لگا کہ مجھے ابھی اس ٹھیلے والے کے پاس لے چلو۔ سارا کے ابو عامل کو لے کر اس ٹھیلے والے کے پاس چلے گئے۔ جب وہ ٹھیلے والے کے پاس پہنچے تو عامل نے اس ٹھیلے والے سے پوچھا کہ تم نے یہ گڑیا کہاں سے لی تھی؟ تو وہ کہنے لگا کون سی گڑیا؟ عامل نے اس گڑیا دکھائی اور پوچھا کہ یہ گڑیا تمہیں کہاں سے ملی تھی؟ اس گڑیا کو دیکھ کر ٹھیلے والا کہنے لگا کہ ایک دن میں قبرستان سے گزر رہا تھا تو مجھے قبر پر ایک گڑیا پڑی ہوئی ملی تھی اور اس کے جسم میں بھی بہت سی سوئیاں گڑی ہوئی تھیں۔ وہاں کچھ بچے بھی کھیل رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ گڑیا کس کی ہے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اس گڑیا کو لینے سے منع کر دیا تھا۔ میں نے اس گڑیا کو صاف کیا اور اسے اپنے ٹھیلے پر بیچنے کے لیے رکھ دیا۔ اگلے ہی دن یہ صاحب اور ان کی بیٹی آئے اور مجھ سے یہ گڑیا خرید لے۔ یہ سن کر عامل نے سارا کے ابو سے کہا کہ مجھے تمہارے گھر جا کر ابھی کے ابھی عمل شروع کرنا ہوگا کیونکہ اب رات ہو چکی ہے، ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ وہ دونوں جلدی سے گھر پہنچے اور عامل نے گڑیا کو اپنے سامنے رکھا اور اس میں موجود جنات کو بیدار کرنے کے لیے عمل شروع کیا۔ جیسے ہی عمل پورا ہوا اس گڑیا میں سے ایک بد شکل جن نمودار ہوا۔ تم اس گڑیا میں کیا کر رہے ہو؟ عامل نے پوچھا۔ تم مجھے اس گڑیا سے کیوں نکالنا چاہتے ہو؟ جن نے الٹا ہی سوال کر دیا۔ تم اس معصوم بچی کو نقصان پہنچا رہے ہو، اس لیے میں تمہیں اس گڑیا سے نکالنے والا ہوں۔ یہ سن کر جن کہنے لگا کہ میرے آقا کے پاس ایک عورت آئی تھی جو کہنے لگی کہ فلاں شخص کو جان سے مارنا ہے۔ آقا نے یہ کام میرے ذمہ لگایا اور اس گڑیا میں مجھے ڈال دیا اور جس شخص کو مارنا تھا اس کا نام لکھ کر اسی گڑیا میں ڈال دیا اور ساتھ ہی بے شمار سوئیاں بھی اس گڑیا میں گاڑ دیں اور مجھے کہا کہ کئی سوئیاں اس کے ہاتھوں میں ڈالنا اور اگلے دن کئی سوئیاں اس کی ٹانگوں میں ڈالنا، اس کے اگلے دن کئی سوئیاں اس کے گلے میں ڈالنا اور اگلے دن کئی سوئیاں اس کے سینے میں ڈالنا۔ جیسے ہی تم یہ سوئیاں اس کے سینے میں ڈالو گے وہ شخص مر جائے گا۔ لیکن ابھی تو میں نے صرف اس گڑیا کے بازوؤں اور ٹانگوں میں ہی سوئیاں ڈالی تھیں کہ کسی شخص نے اس گڑیا کو اٹھا لیا اور اس طرح یہ گڑیا تمہارے تک پہنچ گئی۔ اب میں اس بچی کو اس لیے نقصان پہنچا رہا ہوں کیونکہ تم لوگوں نے مجھے میرے آقا کا کام پورا کرنے نہیں دیا اور اب میں اس بچی کو ہلاک کر کے ہی رہوں گا۔ یہ سن کر عامل نے اس جن کو ہلاک کرنے کا عمل شروع کیا۔ پھر عامل نے اپنا عمل ختم کر کے جن پر پھونک ماری اور اس جن کو آگ لگ گئی اور وہ چیخنے چلانے لگا۔ جیسے ہی وہ جن جل کر راکھ ہوا اب آگ بھی بجھ گئی۔ وہ جن ہلاک ہو گیا اور ساتھ ہی سارا کی طبیعت بھی بہتر ہونے لگی۔ عامل نے گڑیا پر بھی پھونکا اور پھر قبرستان میں جا کر دفنا دیا۔ اب وہ جن اور گڑیا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ سارا کے والدین اور دیگر رشتہ دار بہت خوش تھے کہ اللہ نے سارا کو اس خونی گڑیا کے وار سے بچا لیا۔ تو ویورز، یہ تھی میری آج کی ہارر سٹوری۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو مزید ایسی ہارر سٹوریز سننے کے لیے۔ اگر آپ بھی اپنے ساتھ پیش آئے گئی کسی حادثے کی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے جی میل پر بھیج کر سکتے ہیں۔ میں ملوں گی اب آپ سے ایک نئی ہارر سٹوری کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔